बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उत्सा नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुस्तफ़ा कत्ल केस के अहम गवाह जो कि मुस्तफ़ा के बेस्ट फ्रेंड का एक मैसेज भी सामने आया, राफे, जिन्होंने मैसेज तो शेयर कर दिया, लेकिन राफे को बैरून मुल्क किसने फरार करवाया और क्यों वो किसी भी मामले में पुलिस का सामना नहीं करना चाहता, और जो भी मैसेजेस या जो असल मामला थे वो राफे को पता थे, इसके बावजूद राफे को मंजर से किसने गायब किया है, आज के वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। मुस्तफ़ा की वालदा को एसएचओ ने अरमगान का नाम लेने पर क्या कहा था जब 6 जनवरी को मुस्तफ़ा लापता होता है और फिर जाके कहीं इसका मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन जब अरमगान के ऊपर शक का इजहार किया गया वजीहा आमिर की तरफ से, तो एसएचओ ने क्या कहा था वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। साजिद हसन और अरमगान के बाप की दोस्ती कितने साल पुरानी है, दोनों के बाप हैं, ये आपस में दोस्त थे और अब दोनों बेटे, क्योंकि दोनों के बाप पहले ये मनशियात का काम कर रहे थे और अब आगे उसी काम को लेके बेटे चल रहे हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पे अमेरिका में भी तहकीकात शुरू हो गई हैं। अरमगान के जो कजन हैं जिनके वहां पे अकाउंट्स हैं जहां पे ये सारी क्रिप्टो करेंसी वाला काम किया जा रहा था, वहां पे अब इसका बकायदा तहकीकात शुरू हो चुकी हैं और अरमगान के कजन रिश्तेदार और बिलखुसूस मार्शा शाहिद जो पाकिस्तान से अमेरिका भाग गई, उस वक्त फरार होगी कि यहाँ पाकिस्तान में उसे किसी केस का सामना ना करना पड़े, लेकिन चूंकि अमेरिका में अब ये तहकीकात शुरू हो रही हैं तो वहाँ इन तमाम लोगों के गिर्द ना सिर्फ घेरा तंग होगा बल्कि इन्हें वहाँ पे हर मामले में पूछगिछ भी की जाएगी। मगान ने अपने बंगले के अंदर क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीनें लगा रखी थी, उनके बारे में अमेरिका में तहकीकात अब स्टार्ट की जा रही हैं। साजिद हसन ने अरमगान के बेगुनाह होने की कसम क्यों उठाई और उसके ऊपर बयानात क्यों वो दे रहा है। तो नाज़रीन, ये मुस्तफ़ा कत्ल केस जो है इस वक्त एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है और अब ये कत्ल केस सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात आ रहे हैं। अमेरिका में कुछ अकाउंट्स, मर्चेंट्स अकाउंट्स बनाए गए थे जो कि यहाँ से अरमगान उसे क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर देता था तमाम रकम को, और बिटकॉइन के जो मामलात सामने आ रहे हैं, अब जितने भी इनके रिश्तेदार, कजन्स जो कि वहाँ अमेरिका में मौजूद हैं, जो समझ रहे थे कि मुस्तफ़ा कत्ल केस में कुछ भी हो जाए, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आ जाए या कि डार्क वेब का आ जाए, हमें कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन अब इसकी बकायदा तहकीकात का आगाज अमेरिका में हो चुका है और उन सबको अब पूछगिछ की जा रही है। और साथ ही साथ मार्शा शाहिद जो कि फरार होने में कामयाब हो गई थी जब मुस्तफ़ा के हवाले से उसे पता चला कि उसे मर्डर कर दिया गया है, लेकिन चूंकि ये सारा मामला अब वहां पे जब चेक किया जाएगा, पूछगिछ की जाएगी, तो मार्शा शाहिद को भी इस हवाले से तहकीकात में शामिल किया जाएगा। राफे एक बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार था, मुस्तफ़ा का जो दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, जिसे मुस्तफ़ा ने मैसेज भी एक किया था घर से जाने से कुछ देर पहले। मुस्तफ़ा ने एक मैसेज किया था कि मैं अरमगान की तरफ जा रहा हूँ, वो मेरे साथ जिस तरह खेल रहा है मैं भी वैसे खेलूंगा और तुम भी वहां पे बंगले में आ जाओ। लेकिन अब जो राफे है उसने ये मैसेज वजीहा आमिर जो कि मुस्तफ़ा की वालदा हैं उनको तब नहीं दिया, उनको तब नहीं बताया जब वो ढूंढ रही थी मुस्तफ़ा को कई रोज तक। अब बताया ये जाता है कि ये जो राफे है ये भी मुल्क से फरार हो चुका है, यानी ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और ये बाहर चला गया है। इसकी फैमिली ने इसको बाहर भेज दिया है कि वो किसी भी तरह की पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं होगा, किसी पूछगिछ का वो हिस्सा नहीं बनेगा और ना ही उसे किसी मामले का पता है। ये वो मैसेज है जो कि मुस्तफ़ा की तरफ से किया गया था, लेकिन राफे एक बड़ा अहम गवाह इस चीज का था कि उसे असल मामले का पता था, क्योंकि मुस्तफ़ा जिस तरीके से उसे मैसेज कर रहा था इससे यही नजर आता था कि राफे को तमाम मामले का पता है। राफे उस दिन बंगले पे क्यों नहीं गया या क्या सारे मामला थे, उसको पूछगिछ करनी चाहिए थी, उसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना चाहिए था, लेकिन उसको यहाँ से दूसरे मुल्क भेज दिया गया है। और अब यही बताया जा रहा है कि वजीहा आमिर जो कि पहले कह रही थी कि राफे को सारे मामले का पता था, लेकिन अब वो भी ये कह रही हैं कि राफे बैरून मुल्क था और उसने वो मैसेज कई
ہفتوں بعد دیکھا، جو کہ ایک بہت ہی جھوٹی بات لگتی ہے۔ رافع ادھر موجود تھا، مصطفیٰ نے جب میسج کیا تھا تو وہ سنا جا سکتا ہے کہ اس نے اسے کہا تھا کہ تم بھی بنگلے پہ آ جاؤ، تو اٹس مین کہ رافع پاکستان میں ہی موجود تھا، لیکن اب وجیہہ عامر بھی اس معاملے میں جھوٹ بول رہی ہیں، اور وہ بھی نہیں چاہتی کہ رافع کو پولیس پکڑے یا اس کی کوئی اس حوالے سے انویسٹیگیشن کرے۔ تو اس لیے رافع کے حوالے سے اب یہی پتا چل رہا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک میں چلا گیا ہے، اور جب تک یہ معاملہ رفع دفع نہیں ہوتا، یا جب تک بھی اس معاملے کا جتنا یہ اس وقت ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے اس کا کوئی خلاصہ نہیں ہوتا، تب تک وہ واپس نہیں آئے گا۔ ہانیہ عامر کے حوالے سے بھی بری خبر ہے، چونکہ ایف آئی اے نے اب تمام چیزیں چیک کرنی شروع کر دی ہیں، تو ہانیہ عامر کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ہانیہ عامر کی بہت سی چیزیں اب سامنے آئی ہیں، کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ ارمغان کے ساتھ کچھ ماڈلز کی بہت زیادہ دوستی تھی، جن کا بنگلے کے اوپر بہت آنا جانا تھا، اور جیسے ہی ارمغان کا ڈیٹا وغیرہ چیک کیا گیا ہے تو اس میں کچھ یہ جو اداکارائیں ہیں، کچھ ماڈلز ہیں، ان کے بھی بہت سارے کارنامے کھل کے سامنے آئے ہیں۔ تو ہانیہ عامر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ مشکل میں نظر آتی ہیں، کیونکہ ان کو جو اب نوٹس جاری کیا جائے گا، کیونکہ پہلے پولیس کی طرف سے ان کو نوٹس جاری کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک صوبائی وزیر کا فون کروا دیا، اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، کیونکہ سید مراد علی شاہ نے بھی ایک سی آئی اے کی ٹیم اپنے پاس بلائی، ان کے ساتھ میٹنگ بھی کی، اور انہیں شٹ اپ کال بھی دی کہ کسی کو بھی تنگ منشیات کے حوالے سے نہیں کیا جائے گا۔ تو ہانیہ عامر کی اس طرف سے تو خلاصی ہو گئی تھی، لیکن اب یہ اس طرف سے ذرا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ کچھ یہ ماڈلز اداکارائیں جو ہیں، ان کا بہت زیادہ آنا جانا تھا ارمغان کے بنگلے کی مختلف پارٹیز جو ہوتی تھی ان کے اندر، اور بڑے بڑے وہاں پہ یہ جو لوگ بلائے جاتے تھے، اس پورے یہ جو ایک نیکسس ہے، ڈرگ مافیا ہے، اس کی جو میٹنگز ہوتی تھی وہاں پہ جو بڑے لوگ بلائے جاتے تھے، وہاں بھی یہ کچھ ماڈلز اداکاراؤں کو انہیں خوش کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ اداکار ساجد حسن اور ارمغان کا باپ جو ہے، ان کی تقریباً 15 سال پرانی دوستی بتائی جا رہی ہے، کیونکہ ارمغان کا والد جو ہے وہ بھی 25-30 سال سے منشیات کا کاروبار کر رہا ہے، اور یہ جو ساجد حسن ہے، یہ تو سامنے فرنٹ پہ لوگوں کو یہی آج تک دکھاتے رہے کہ میں بڑا معصوم ہوں، میں تو اداکاری کرتا ہوں، مجھے چھوٹے موٹے رول ملتے ہیں، میں بڑی مشکل اپنا گزارا کر رہا ہوں، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ بھی شروع سے یہی کام کر رہے ہیں۔ ان کا اپنا بیٹا بتا رہا ہے کہ وہ کتنے سالوں سے ڈرگ مافیا کے ساتھ جڑا اور کتنے کروڑوں کما چکا ہے، تو یہ دونوں ہی باپ بیٹا یہ والا دھندا کر رہے ہیں، اور اسی لیے ارمغان کے حوالے سے ساجد حسن نے بیان بھی ایک دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مصطفیٰ عامر کا قتل ہے وہ ارمغان نے نہیں کیا، ارمغان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو اصل بندہ ہے، جو اصل قاتل ہے، اسے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ اصل بندہ کون ہے، کس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی، لیکن ارمغان کی فیور میں انہوں نے اس لیے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کیونکہ جو ارمغان ہے اور ساحر حسن یہ آپس میں دوست ہیں، ڈرگ کا کام تو ان کا چل ہی رہا ہے، لیکن آپس میں ان کی دوستیاں ہیں، ایک دوسرے کے بنگلے کے اوپر پارٹیز میں آنا جانا، اور یہ جس قسم کی فحش پارٹیز ہوتی تھی اور ڈارک ویب کے معاملات بھی اب تو نکل رہے ہیں، تو اس لیے یہ جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے ساجد حسن کی طرف سے، ایک شرمناک ان کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ ایک ایسا ملزم جس کے بارے میں یہ پتہ بھی چل چکا ہے، ڈی این اے رپورٹ آ چکی، کنفرم ہو چکا ہے کہ مصطفیٰ عامر کو مرڈر کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ایسے شخص کے بارے میں بیان دینا جو کہ ملزم ہے، اور یہ کہنا کہ اس کے اوپر غلط الزام لگایا جا رہا ہے، تو دونوں کا گٹھ جوڑ آپس میں آج کا نہیں بہت پرانا بتایا جاتا ہے۔ دونوں ہی یہ منشیات کا کام پہلے خود کر رہے تھے، اب ان کے بچے کرتے ہیں، ایون کہ ساجد حسن تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میری اپنی فیملی کی خواتین بھی، ہم پارٹیز وغیرہ کرتے ہیں تو ہم ویڈ اور یہ چیزیں ہماری نارمل ہیں، سب پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، کسی کو کیا مسئلہ ہے، یعنی وہ تو اس طرح کی باتیں کھل کے اب کرنے لگے ہیں۔ کال سینٹر کے بعد منی لانڈرنگ کا معاملہ اب امریکہ تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ یہ بٹ کوائن والا جو معاملہ اور پھر یہ جو کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ یہ مائننگ مشینیں تھیں، تقریباً 5 ارب روپے مالیت کی، یہ بھی امریکہ سے ہی منگوائی گئی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی حوالے سے جو اب تحقیقات ہو رہی ہیں، اس میں ارمغان کے جو رشتہ دار ہیں جو کہ امریکہ میں مقیم ہیں، وہ اب برے پھنس چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ اکاؤنٹس جو وہاں بنا رکھے ہیں وہ استعمال کی گئے ہیں اس اللیگل ایکٹیویٹی کے لیے،
اور یہ کوئی پاکستان والا کام نہیں ہے کہ یہاں جو امیر ہے جیسے کہ مارشا شاہد تھی وہ فوری طور پہ فرار ہوگی، اسے اب کس نے پوچھنا، کس نے بات کرنی۔ ایون کہ جو مقتول مصطفیٰ ہیں ان کی والدہ بھی اب مارشا کا نام نہیں لیتی ہیں، لیکن اگر امریکہ میں یہ تحقیقات اب شروع ہو گئی ہیں اور مارشا کو بھی انہیں پوچھ گچھ کرنا پڑا ان معاملات میں، تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو کریں گے۔ وہاں پہ یہ نہیں چلے گا کہ یہ امیر ہے تو اسے چھوڑ دیں اور یہ غریب ہے تو اسے پکڑ لیں، وہاں پہ بالکل بیلنس، صاف شفاف تحقیقات ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے والا حال نہیں ہے کہ جیسے ہانیہ عامر کو نوٹس بھیجا تو انہوں نے ایک صوبائی وزیر سے کال کروائی تو بس جی چھٹی ہوگی، اور ہانیہ عامر کو کوئی نہیں پوچھنے والا کہ 15 لاکھ روپے کی ڈیلی بیسس پہ ساحر حسن سے ویڈ اور آئس وہ کس کے لیے خریدتی تھی، وہ کن کو آگے سپلائی کرتی ہیں، وہ پارٹیز وغیرہ بھی بتایا جا رہا ہے کنڈکٹ کرتی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں سامنے آنے کے باوجود ہانیہ عامر کو دوبارہ کسی نے نہیں پوچھا، اور بھی کچھ ماڈلز کے اب نام سامنے آ رہے ہیں۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ ان سب کو شامل کیا جائے گا۔ امریکی اداروں کے حوالے سے بھی یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ منی لانڈرنگ اور کال سینٹر سمیت نارکوٹکس پر وہاں پہ تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ وہاں سے جتنی بھی ڈرگ سپلائی کی جا رہی ہے پاکستان میں، اور جو لوگ وہاں سے کورئر کے ذریعے یہ نشیات اسمگل کروا رہے ہیں، بھجوا رہے ہیں، وہاں پہ ان لوگوں کو اب چیک کیا جائے گا۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ارمغان نے وہاں بھی اپنا لمبا چوڑا ایک نیٹ ورک بنا رکھا ہے اپنے رشتہ داروں، کزنوں وغیرہ کے ساتھ مل کے، اور مارشا شاہد جو ہے وہ بھی امریکہ میں ہوتی ہے۔ کامران اصغر قریشی کے پاس جیسے کہ امریکی پاسپورٹ ہے اور وہ بڑا گھمنڈ بھی کرتے ہیں کہ جی میرے پاس پاسپورٹ ہے، میں وہاں کا شہری ہوں، تو یہ کرپٹو کرنسی اور مائننگ مشینوں والا جو معاملہ ہے یہ بیسکلی اب ان کے گلے پڑے گا، اور اس کی جب پوچھ گچھ وہاں پہ ہوگی امریکہ میں تو پھر شاید ان کی جلدی خلاصی نہ ہو۔ ارمغان کے کزن کے جتنے بھی اکاؤنٹس استعمال ہو رہے ہیں ان چیزوں کے لیے، انہیں باقاعدہ اس میں تحقیقات میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ویڈ کے پودے جو منگوا کر مختلف کرائے کے بنگلے لے کے وہاں پہ لگائے گئے ہیں، یہ امریکہ سے ہی منگوائے گئے تھے، اور یہ 4 بنگلوں میں ان کی کاشت بھی ہو رہی ہے، جو کہ شہراز نے اس وقت یہ سچ اگل دیا، راز اگل دیا ہے، کیونکہ ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی ہم نے تحقیقات کی ہیں، جتنی پوچھ گچھ کی، شہراز نے ہمیں ہر سوال کا جواب دیا، لیکن ارمغان وہاں اس طریقے سے حرکتیں جیل کے اندر بھی کر رہا تھا کہ جیسے اس نے نشہ کیا ہوا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب واقعی اسے اندر نشہ فراہم کیا جا رہا ہے یا کہ وہ ایف آئی اے کے سامنے ڈرامہ کر رہا تھا، یہ تو اب دیکھنا ہوگا۔ آصف جمیل قریشی جو کہ اے وی سی سی میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایز اے شیٹ برانچ انچارج کے طور پہ کام کرتے ہیں، یہ چچا ہیں، سگے چچا ہیں ارمغان کے، اور یہی گزشتہ کئی سالوں سے اپنے بھائی کو یعنی کامران اصغر قریشی کو سپورٹ کر رہے تھے کہ وہ جتنی مرضی منشیات بیچے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان پہ بھی بہت سے مقدمات بنے، پھر ارمغان پہ تقریباً 2017 سے اب تک 10 مقدمات بن چکے ہیں۔ تو یہ جو آصف جمیل قریشی ہیں یہ ان کو بچانے والے ہیں، اور انہوں نے اپنے سسٹم کے اندر سے مزید بھیڑے ڈپارٹمنٹ کی کالی بھیڑے اپنے ساتھ ملا رکھی ہیں، جن کا منہ بند کرنے کے لیے ان کی منتھلیاں وغیرہ لگائی گئی ہوں گی، یا انہیں اور بینیفٹس دیے جاتے ہیں، انہیں بھی شاید پارٹیز میں بلایا جاتا ہو بنگلے کے اندر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کردار ہیں جو کہ یہ سارا کام مل کے کر رہے ہیں، اور یہ آصف جمیل قریشی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیسک سب سے بڑے سپورٹر جو ہیں ارمغان کے یہ ہیں۔ کیا آصف جمیل قریشی کو بھی انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے گا، یا چونکہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ارمغان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی بجائے اپنے چچا آصف جمیل قریشی کی زیادہ بات مانتا ہے، کیونکہ یہ آصف جمیل قریشی ہے جس نے ارمغان جب فائرنگ کر رہا تھا تو اس نے ارمغان کو فون کر کے کہا تھا کہ وہ سرنڈر کر دے اور پولیس کے اوپر فائرنگ نہ کرے، پھر بھی 4 گھنٹے یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو یہ آصف جمیل قریشی جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ارمغان کو اپنا بیٹا منہ بولا بنا رکھا ہے، کیونکہ جو اس کا اصل باپ ہے کامران قریشی وہ تو بہت عرصہ پہلے جیسے اس نے اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا تھا، ارمغان کو بھی چھوٹا تھا کافی جب ان کی ڈائیورس ہو گئی تھی، تو ارمغان کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ اس نے تب تعلقات بحال کیے جب اس کی والدہ سے بھی اس کو علیحدہ کر دیا ارمغان کو۔ مصطفیٰ کی والدہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ تھانے میں گئی تھی اور انہوں نے ارمغان کا نام لیا تھا تو پولیس والوں نے بہت ہی چونک کے انہیں بڑی ہی شرمناک آگے سے بات کی تھی۔ وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں کہ جب وہ تھانے میں گئی تھی تو وہاں پہ کیا ماحول تھا، اور پولیس والے انہیں کس چیز سے ڈرا رہے تھے جب ارمغان کا انہوں نے نام لیا تھا؟
تو یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ 40 دن لگا کے ایک لڑکا کھڑا کیا اور آپ نے جیس کو پوچھ سوال کرنے کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اسے ندی میں پھینکا ہے یا شیر کو کھلا دیا ہے۔ کیا کیا آپ نے میرے بچے کے ساتھ؟ ان سارے دنوں میں پہلی دن ٹوٹی تھی اور اس دن میں نے میڈیا پہ رابطہ کیا تو میرا بیٹا لوارسوں کے قبرستان میں دفن تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے کوئی صلاح حاجت نہیں چھوڑی کہ کبھی میں سوچتی ہوں کہ اللہ میاں نے، ٹھیک ہے اس کا وقت لکھا تھا، اللہ میاں نے اس کو مجھے قبر سے نکال کے دیا کہ لے تو نے دعا کی تھی۔ I've seen the body myself۔ مجھے منع کیا تھا صاحب نے بھی، ان کی بیٹے نے، کہ آپ نہ دیکھیں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ انہیں کہا میری اولاد ہے، میں نے پیدا کی ہے، 23 سال بڑا ہی ہے۔ وقت لکھا تھا، میں اللہ کی رضا میں راضی۔ یہ تکلیف رمضان کا جب ہم نے نام لیا تو ایس ایچ او نے کہا پہلے یہ چیک کر لیں اس کا باپ کیا کرتا ہے، گلے ہی پڑ جائے، معاملہ گلے ہی پڑ جائے، مجھے کوپ کرنا ہی نہیں ہے۔ جی، تو یہ مصطفیٰ کی والدہ خود یہ بتا رہی ہیں کہ جب انہوں نے فرسٹ ٹائم ارمغان قریشی کا نام لیا تھا کہ انہیں شک ہے کہ یہی وہ لڑکا ہے جس نے مصطفیٰ کو غائب کر رکھا ہے یا اغوا کر رکھا ہے، تو پولیس کے جو ایس ایچ او ہیں وہ آگے سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں ذرا چیک کر لوں کہ اس کا باپ کیا کرتا ہے، کہیں گلے ہی یہ لوگ نہ پڑ جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے سارم میں ایک بچے کا کیس ہمارے سامنے آیا تھا کراچی میں، اس بچے کو ملٹیپل ریپ کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اسے بھی اغوا کیا گیا، پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو ایک پانی کے ٹینک پھینک دیا گیا۔ آج تک نہ کوئی ڈی این اے رپورٹ میچ ہوئی ہے، نہ اصل ملزمان سامنے آئے ہیں، اور وہ بچے کا کیس جو ہے اس کے ماں باپ دہائیاں دے رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی سنوائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ پولیس کا سسٹم ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ جب یہ کمپلین کی گئی تھی تب ہی پولیس ارمغان کے جو بنگلہ ہے وہاں پہ ریڈ کرتی، ارمغان کو اٹھاتی تو شاید یہ معاملہ بہت پہلے سالو ہو جاتا، لیکن پولیس نے 1 ڈیڑھ مہینہ اس چکر میں لگا دیا، کیونکہ پولیس کے زبان بندی کے لیے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ادھر سے لگایا جاتا رہا ہوگا، جو کہ اتنے سارے مقدمات ارمغان پہ درج ہوئے، اس کے باوجود ان کے یہ جو چچا ہیں یہ ان کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں، اور سوال یہ ہے کہ ان کے چچا جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، جو کہ ہمیشہ ہی ارمغان اور اپنے سگے بھائی کو، جو کہ باپ بیٹا دونوں ہی منشیات فروش ہیں، انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اتنا بڑا یہاں پہ نیٹ ورک چلا رہے ہیں، ڈارک ویب کے معاملات ہیں، اسکیم سینٹر چلایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کرپٹو کرنسی کی مشینیں سامنے آئی ہیں، تو انہیں اس انویسٹیگیشن میں کیا پولیس والے اپنے پیٹی بھائی کو اس انویسٹیگیشن میں شامل کریں گے، یا وہ آزاد اسی طرح گھومتے رہیں گے اور صرف یہ زبانی کلامی کہہ دیں گے کہ میری تو رشتہ داری ضرور تھی، ادروائز میں انہیں کسی کرائم میں سپورٹ نہیں کرتا تھا، تو یہاں پہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔